बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको उर्दू के लेक्चर नंबर 21 में खुशामदीद कहती हूँ। क्लास 7th सबक है आज हमारा फितरत के ख़िलाफ़ बगावत, जो कि आपकी किताब के सफ़ा नंबर 30 पर मौजूद है। सबक है फितरत के ख़िलाफ़ बगावत। खोले ये पेज और इस पर आज की डेट लिखें। पेंसिल सबके हाथ में मौजूद हो और जो मीनिंग्स जो कुछ मैं बता रही हूँ आप लोगों ने ज़रूर लिखना है। फितरत कहते हैं कुदरत को, यानी वो चीज़ जो अल्लाह पाक ने कुदरती तौर पर पैदा की हुई होती है। दूसरी चीज़ वो होती है जो कि इंसान बनाता है। मसनूई जो चीज़ होती है जो इंसान बनाता है तो वो इंसान का पैदा करदा होता है, बनाया हुआ होता है। जबकि वो चीज़ जो कि अल्लाह पाक ने कुदरती तौर पर दुनिया में मौजूद होती है पहले से ही, तो वो कुदरती चीज़ कहलाती हैं। के ख़िलाफ़ बगावत, अब उस कुदरती चीज़ में कोई बिगाड़ पैदा करना, उसकी मुखालफत करना, उसके साथ गद्दारी करना। गद्दारी इस तरह की, इसमें कोई ख़राबी पैदा करना, उसमें कोई बिगाड़ पैदा करना, तो वो बगावत कहलाता है, बगावत कहलाती है। क्योंकि अल्लाह ने इस दुनिया में जितनी भी कायनात में जितनी भी चीज़ें पैदा की हैं वो हमारे लिए नेमत हैं, ठीक है। और वो हमारे फ़ायदे के लिए अल्लाह पाक ने हर चीज़, चाहे वो छोटी है बड़ी है, हर चीज़ अल्लाह पाक ने हमारे फ़ायदे के लिए, इंसान और जानवर तमाम जितनी भी मखलूक़ात है सब के फ़ायदे के लिए बनाई हुई है। लेकिन अगर हम इन नेमतों से फ़ायदा भी लें और इसमें बिगाड़ भी पैदा करें तो फिर उनसे फ़ायदा लेने की बजाय वो हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो जाती हैं और उससे जो फ़वाइद हम हासिल करते हैं वो कम हो जाती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें जो है अब हम इस सबक में पढ़ेंगे कि कुदरती चीज़ें कौन सी हैं, उसके ख़िलाफ़ हम किस तरह जाते हैं, किस तरह उसमें बिगाड़ ख़राबी पैदा करते हैं, किस तरह उन चीज़ों की मुखालफत करते हैं। ये सब कुछ हम इस सबक में पढ़ेंगे। जैसे आप लोग जो है जंगलात की मिसाल ले लें, दरख्तों की मिसाल ले लें। यानी अल्लाह पाक ने जब ये दुनिया बनाई तो उस वक्त जो है ये दुनिया, यानी ये दुनिया में मौजूद जो दरिया थे, जो नहरें थी, जो पहाड़ थे पहाड़ों पर मौजूद जो फलदार फूलदार जो दरख्त थे, जो ऊंचे ऊंचे दरख्त के जंगलात थे, वो सारे अल्लाह पाक ने इंसान के पैदा होने से पहले ही बनाए हुए थे। क्योंकि अल्लाह ताला को ही मालूम था कि उसने अशरफुल मखलूक़ात यानी इंसान को इस दुनिया में भेजना है और ये सारी चीज़ें जो हैं उसके फ़ायदे के लिए अल्लाह ने पहले ही से बना ली थी कि इंसान जब इस दुनिया में आएगा तो इन तमाम कुदरती चीज़ों को वो अपने इस्तेमाल में लाएगा और इनसे फ़ायदे लेगा, ठीक है। जिस तरह आप लोगों ने देखा है ना, जो हमारे शुमाली इलाका जात हैं जैसे सवात, मालम जब्बाज, इस तरह मरी, गलियात, अयूबिया, नथिया गली, ये सारी जगह आप लोगों ने देखी है ना, सैर पे जाते हो ना, ख़ास कर गर्मी की छुट्टियों में, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोग देखते हैं ना कितनी खूबसूरत मनाजिर होते हैं, कितनी खूबसूरत दरिया नहरें होती हैं, पहाड़ हैं ऊंचे ऊंचे। सर्दियों में जब जाते हैं तो उस पर बर्फ़ पड़ी होती है जो कि ना सिर्फ़ मंज़र में ख़ूबसूरती पैदा करती हैं, बल्कि इसमें जो मौजूद जो चीज़ें हैं, जो जंगलात हैं मुख्तलिफ़ फलों के, ड्राई फ्रूट्स के, तो वो आप लोग देखते हैं ना हमारे फ़ायदे के लिए कितनी ज़्यादा वो जो है मौजूद होती हैं। हम इनसे कितना फ़ायदा लेते हैं। हर एक चीज़ अब अपने जहन में लाए ना कि ना सिर्फ दुनिया की खूबसूरती में इजाफ़ा करती हैं ये सारी चीज़ें, बल्कि हमारे फ़ायदे के लिए हैं। ख़ास कर इस पर मौजूद जो ऊंचे ऊंचे दरख्त होते हैं उससे सोचिए ना कितना ज़्यादा हमें जो है से फ़ायदे हासिल होते हैं। लकड़ियाँ हासिल होती हैं, साया हासिल होता है, लकड़ियों से हम फर्नीचर बनाते हैं, ठीक है। अपने स्कूल में मौजूद जो आप लोगों की जो चेयर्स हैं, जो टेबल्स हैं, किताबें हैं, पेंसिल हैं, घर में मौजूद देखिए कितनी सारी चीज़ें हैं जो इन दरख्तों से, इन लकड़ियों से बनती हैं। लेकिन अगर हम इन दरख्तों को काटें और अपनी रिहाइश के लिए वहाँ पे घर बनाएं तो ठीक है, घर तो हम बना लेंगे, सड़कें हम बना लेंगे, लेकिन दूसरी तरफ हम दरख्तों का बहुत बड़ा नुकसान, दरख्त काट कर हम अपने आप को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। और दरख्तों का दूसरा फ़ायदा क्या है कि इससे जो है माहौल साफ़ होता है, यानी
جو کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہم خارج کرتے ہیں اور جو آکسیجن جو ہے ہم سانس کے ذریعے اندر لے کر جاتے ہیں اپنی باڈی میں، تو یہی آکسیجن جو ہے وہ درخت جو ہے وہ پیدا کرتے ہیں، اور کاربن ڈائی آکسائڈ جو کہ مضر گیس ہے، ہمارے لیے نقصان دہ گیس ہے، تو وہ یہ درخت جو ہے وہ آبزرو کرتے ہیں، یعنی جذب کرتے ہیں، اور اس کی جگہ آکسیجن جو ہے وہ خارج کرتے ہیں، جو کہ ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے، ہماری زندگی کے لیے، نہ صرف انسان کی بلکہ جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اگر اس آکسیجن کی کمی ہوتی ہے تو یہی وجہ ہے کہ ہم درختوں کو کاٹتے ہیں، تبھی آکسیجن جو ہے وہ ماحول میں کم ہو جاتی ہے، اور جب آکسیجن کم ہوگا تو پھر ظاہر ہے ہمیں بہت زیادہ نقصان پہنچے گا۔ دوسرا، ماحول بہت صاف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، زمین جو ہے وہ مضبوط ہوتی ہے، درختوں کی جڑیں جو ہیں وہ مٹی کو مضبوط بناتی ہیں۔ جس جگہ پہ درخت نہ ہو تو وہاں کی مٹی جو ہے وہ بھربھری ہو جاتی ہے، کیونکہ اور جو ہے پھر جب بارش ہوتی ہے تو یہی بھربھری زمین جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ جو ہے بارش کے پانی کے ساتھ بہہ جاتی ہے، اور وہ زمین پھر قابل کاشت نہیں رہ پاتی، اور وہاں پہ سیم و تھور کا مسئلہ آ جاتا ہے۔ سیم و تھور آپ لوگ جانتے ہو نا، کہ وہ زمین جس پر کوئی جو ہے فصل وغیرہ نہیں اگتی، اگنے کے قابل وہ زمین نہیں رہ جاتی، کیونکہ وہاں پہ یہ نمکیات وغیرہ جو ہیں یہ نکل آتے ہیں، وہاں پہ درخت نہیں ہوتے، جو اوپری جو زمین کی سطح ہوتی ہے وہ بہہ جاتی ہے، اور نیچی پتھریلی ریتلی زمین جو ہے وہ نکل آتی ہے۔ تو اس طرح ہمارے پاس ایک بہت اچھی زمین جو ہے درختوں کے کاٹنے سے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ گرمی میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جن علاقوں کے بارے میں نے بتایا وہ بہت خوشگوار موسم رکھنے والے علاقے ہیں، سوات، گلیات، یہ ساری جگہ، تو اگر ان درختوں کو کاٹا جائے تو وہاں پر پھر گرمی جو ہے، درجہ حرارت جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھنے لگتا ہے، اور آج کل ہے بھی اس طرح۔ جس طرح آپ کے بزرگ جب پہلے زمانے میں ان علاقوں میں جاتے تھے تو بہت خوبصورت، بہت خوشگوار موسم ہوتا تھا، پنکھوں کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن آج کل آپ لوگ دیکھے جائیں تو وہاں پہ اب جو ہے گرمیوں میں اب وہاں پر بھی جو ہے وہ پنکھے لگتے ہیں، اور وہاں پہ بھی درجہ حرارت وہ بڑھ گیا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ وہاں پہ درختوں کا کٹاؤ ہو رہا ہے، درخت جو ہے وہ کاٹے جا رہے ہیں، اور یہی چیز ہے جو کہ فطرت کے خلاف بغاوت ہے، یعنی ہم قدرت کے خلاف بگاڑ پیدا کریں، قدرت میں، قدرتی چیزوں میں بگاڑ، خرابی پیدا کریں، اس کی مخالفت کر رہے ہیں، اس کے خلاف جا رہے ہیں، اور اپنے آپ کو خود نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اسی طرح اس سبق میں بھی جو ہے یہ ساری چیزیں، یہ ساری باتیں آپ لوگوں کو بتائی گئی ہیں۔ اب کتاب کی طرف آتے ہیں۔ صفحہ نمبر 30 کھولیں، کتاب کا صفحہ نمبر 30 فطرت کے خلاف بغاوت۔ میننگز میں نے آپ لوگوں کو بتا دیے، وہ آپ اس پر لکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اب جو ہیں آپ کے پاس نئے الفاظ آ جائیں گے، پڑھنا دیکھیں، سنیں۔ خنکی کیسے پڑھا جاتا ہے؟ میننگ ساتھ ساتھ میں بتاتی جاؤں گی۔ خنکی، گنجان، نرالی، افریت، سیمینار، ماحولیاتی آلودگی، اوزون، مٹر گشت، اجتماعی شعور، ادراک، بنفشی، تلف، ٹھیک ہے۔ یہ سارے ایسے الفاظ ہیں جو آپ لوگوں کے لیے نئے ہیں۔ اس طرح یہ سبق پڑھنے سے نہ صرف آپ کو جو ہے معلومات حاصل ہو جائیں گی اپنے ماحول کے بارے میں، بلکہ آپ لوگوں کو نئے الفاظ بھی پڑھنے کو ملیں گے، سیکھنے کو ملیں گے، اور اس طرح آپ کی ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہو جائے گا۔ پہلے پیراگراف کی طرف آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ احمد چچا تقریباً 20-25 سالوں سے ملازمت کے سلسلے میں امریکہ میں مقیم ہیں۔ مقیم، رہائش پذیر، ٹھیک ہے۔ یہ ایک بچہ ہے جو کہ اپنے چچا کے بارے میں بتا رہا ہے کہ میرے چچا جن کا نام احمد ہے، ٹھیک ہے، وہ تقریباً 20-25 سالوں سے امریکہ میں رہائش پذیر ہیں، وہاں پہ ملازمت کر رہے ہیں 20-25 سالوں سے۔ اس دوران میں وہ کئی مرتبہ چھٹیوں میں وطن آ چکے ہیں۔ وطن، ملک، دیس، ٹھیک ہے،
یہ اس کا مترادف ہیں، وطن، ملک یا دیس، یعنی ان 20-25 سالوں میں وہ کئی مرتبہ چھٹیوں میں اپنے وطن پاکستان آ چکے ہیں۔ اس مرتبہ اتفاقاً ان کی لمبی چھٹیاں تھیں، لمبی یعنی بہت ساری، جس طرح آپ لوگوں کی آج کل جو ہے وہ لمبی چھٹیاں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ تو ایمرجنسی چھٹیاں ہیں، لیکن ان کی ویسی ہی ملازمت کے سلسلے میں ان کو کافی زیادہ چھٹیاں ملی تھی۔ یہ دیکھیں چھٹیاں تھیں۔ اب چھٹی جو ہے چونکہ مؤنث ہے اور مؤنث جمع ہیں، چھٹیاں جن کے ساتھ اس کے ساتھ نون غنہ آیا ہے، اس لیے تھی جو اس کا فعل ناقص ہے اس کے ساتھ بھی نون غنہ آئے گا، ٹھیک ہے، چھوٹی یہ نہیں آئے گی، بلکہ نون غنہ اس لیے آئے گا کہ چھٹیاں جو ہیں وہ مؤنث جمع ہے، تو اس کا فعل ناقص تھی جو ہے وہ بھی مؤنث جمع ہی آئے گا۔ اس چیز کا آپ لوگ خیال رکھیں کہ جب بھی کوئی مؤنث لفظ آ جائے اور وہ جمع ہو تو اس کا فعل ناقص جو ہے وہ بھی مؤنث جمع میں ہی ہوگا، یعنی نون غنہ ہوگا۔ جیسے عورتیں، تو اس کا فعل ناقص ہیں ہے یا تھی ہیں، تو وہ بھی جمع میں ہی آئے گا، نون غنہ والا آئے گا، ٹھیک ہے۔ ان چیزوں پہ آپ لوگ جو ہے پھر نہیں سمجھتے اس چیزوں کو، اور اس پہ آپ لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، تو اس کی طرف ذرا دھیان رکھا کریں۔ مگر پاکستان میں شدید گرمی کا موسم تھا۔ یہ مگر کون سا حرف ہے؟ حرف شرط و جزا، یعنی اگر، مگر، لیکن، یہ سارے ایسے الفاظ ہیں جو حروف شرط و جزا ہیں۔ مگر پاکستان میں شدید گرمی کا موسم تھا۔ شدید گرمی مرکب توصیفی، گرمی کا موسم مرکب اضافی، ٹھیک ہے، مرکبات میں ساتھ ساتھ بتا رہی ہوں کیونکہ آگے 9th-10th میں 8th-9th-10th میں آپ لوگوں کے یہ بہت کام آئے گا، ابھی 7th میں بھی آپ لوگوں کے لیے جو ہے MCQs میں اور پارٹ بی میں اس طرح کے کوسچن آ جاتے ہیں، الفاظ دیے ہوئے ہوتے ہیں اور آپ لوگوں نے مرکبات کی پہچان کرنی ہوتی ہے۔ تو شدید گرمی، یہاں پہ گرمی کی خوبی بتائی ہے، صفت بتائی ہے کہ شدید تھی، بہت زیادہ تھی، تو یہ مرکب توصیفی، اور گرمی کا موسم چونکہ حرف اضافت کا آیا ہے تو یہ مرکب اضافی ہوگا۔ یعنی پاکستان میں جو ہے ان دنوں جب احمد چچا بہت ساری چھٹیاں گزارنے کے لیے آئے تھے تو بہت زیادہ گرمی تھی، یعنی شدید گرمی کا، بہت زیادہ تیز گرمی کا موسم تھا، جیسے جون جولائی۔ گرمی سے گھبرا کر انہوں نے کچھ دن ایبٹ آباد میں رہنے کا منصوبہ بنایا اور مجھے اپنا ہم سفر بنا لیا۔ گھبرا کر، خوف زدہ ہو کر، پریشان ہو کر، ویسے گھبرا جانا کے معنی ہے خوف زدہ ہونا، لیکن یہاں پہ اب گرمی سے کوئی خوف زدہ تو نہیں ہوتا، ڈرتا تو نہیں ہے، لیکن پریشان ہو جاتا ہے نا، مطلب تکلیف دیتی ہے نا گرمی، جب بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تو انسان کو بہت تکلیف ہوتی ہے، تو اس طرح احمد چچا جو ہے وہ بھی اس شدید گرمی سے، بہت زیادہ گرمی سے پریشان ہو گئے، اور پھر انہوں نے ایبٹ آباد جانے کا فیصلہ کیا اور مجھے بھی اپنا ہم سفر بنا لیا۔ ہم سفر یعنی اپنے ساتھ لے گئے۔ اب یہاں پہ ہم جو ہے سابقہ ہے، سفر کرنا، کسی جگہ جانا، اور اس کے ساتھ اگر ہم بطور سابقہ بنا لیں تو ایک نیا لفظ بن جائے گا ہم سفر، یعنی سفر کا ساتھی، ہم اس میں سابقہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ پیراگراف دیکھیں۔ احمد چچا نے بتایا کہ وہ تقریباً 20-22 سال بعد ایبٹ آباد جا رہے ہیں، یعنی 20-22 سال کے بعد جو ہیں وہ ایبٹ آباد جا رہے ہیں، اتنے سارے سالوں کے بعد جو ہے وہ ایبٹ آباد جانے کا ان کو موقع ملا ہے۔ اس کو انڈر لائن کریں، کتنے عرصے بعد؟ 20-22 سال بعد جو ہیں احمد چچا ایبٹ آباد جا رہے تھے، اور جب پاکستان میں تھے تو اکثر گرمیوں کی چھٹیاں وہیں گزارتے تھے، اور جب ملازمت کے سلسلے میں امریکہ نہیں گئے تھے تو گرمیوں کی چھٹیوں میں اکثر وہ ایبٹ آباد جایا کرتے تھے، یعنی یہ ان کا پسندیدہ جگہ تھی اور وہاں پہ اپنی گرمی کی چھٹیاں گزارتے تھے، کیونکہ انہیں وہاں کا ماحول اور موسم بے حد پسند تھا، بے حد بہت زیادہ۔ اب یہ دیکھیں، بے اس میں سابقہ ہے، بے اس میں سابقہ ہے، یعنی بہت زیادہ پسند تھا،
وہاں کا ماحول ایبٹ آباد کا جو خوشگوار ماحول تھا وہ احمد چچا کو بہت پسند تھا۔ وہ اکثر وہاں کی خاموشی اور پرسکون سڑکوں پر گھنٹوں پیدل گھومتے رہتے تھے، اور 20-22 سال پہلے ایبٹ آباد کا جو موسم تھا وہ بھی بڑا خوشگوار تھا اور بڑا پرسکون ہوتا تھا وہاں کا ماحول، کیونکہ رش اور بھیڑ اور آبادی بہت زیادہ نہیں تھی۔ اس وجہ سے وہ اس خاموش اور پرسکون سڑکوں پر گھنٹوں پیدل گھومتے رہتے تھے۔ پرسکون، خاموش اور پرسکون مرکب عطفی ہے کیونکہ اس میں حرف عطف اور آیا ہے۔ سڑکوں پر مرکب جاری ہے، حرف جار پر آیا ہے، ٹھیک ہے، سڑکوں پر۔ تو اکثر وہاں پہ ان کا جو ہے خاموش اور پرسکون سڑکوں پر وہ گھومتے رہتے تھے۔ آگے دیکھیں، سپہر کے وقت ہم نے اپنی گاڑی میں سفر کا آغاز کیا۔ سپہر کے وقت دوپہر کے بعد جو دوپہر کا جو وقت ہوتا ہے، اور یہ اس میں ظرف زمان ہے، یعنی جس جملے میں، جس اسم میں، جس کلمے میں جو ہے وقت کا، ٹائم کا بتایا جائے تو وہ اس میں ظرف زمان کہلاتا ہے۔ اس میں ظرف کی یہ ایک قسم، دو قسمیں ہیں نا، اس میں ظرف زمان اور اس میں ظرف مکان، یعنی وہ اسم جس سے کسی جگہ کا تعین ہو تو وہ اس میں ظرف مکان ہوتا ہے، جیسے اسکول، گھر، مدرسہ، مسجد، ٹھیک ہے، یہ اس میں ظرف مکان ہے۔ اور وہ اسم جس سے وقت کا تعین ہو تو وہ اس میں ظرف زمان کہلاتا ہے، جیسے سپہر، دوپہر، صبح، شام، ٹھیک ہے، یا ہفتہ، 2 سال، اس طرح۔ تو یہ اس میں ظرف زمان ہے۔ سپہر کے وقت ہم نے اپنی گاڑی میں سفر کا آغاز کیا۔ آغاز، ابتدا، شروعات۔ میں گاڑی چلا رہا تھا، میرے ساتھ ہی سیٹ پر بیٹھے میرے چچا مجھے ماضی کے قصے سنا رہے تھے، ٹھیک ہے، ماضی گزرا ہوا زمانہ، قصے، کہانیاں، ٹھیک ہے۔ اچھا، میرے ساتھ، یہ اکثر آپ لوگ ساتھ اور پاس میں غلطی کرتے ہو۔ میرے ساتھ کتاب ہے، میرے پاس میری سہیلی بیٹھی ہے، تو اس میں آپ لوگ غلطی کر جاتے ہو۔ یاد رکھے، جاندار چیزوں کے لیے ساتھ آتا ہے، میرے ساتھ، ٹھیک ہے۔ میرے ساتھ عظمیٰ بیٹی ہے، میرے پاس انگلش کی کتاب ہے، تو جاندار کے لیے ساتھ اور بے جان چیزوں کے لیے پاس آئے گا، ٹھیک ہے۔ یہ چونکہ چچا جو ہیں وہ انسان تھے زندہ، اس لیے میرے ساتھ ہی، ساتھ لفظ آیا ہے، ٹھیک ہے۔ میرے ساتھ ہی سیٹ پر بیٹھے مجھے ماضی کے قصے سنا رہے تھے، یعنی احمد چچا جو ہیں میرے ساتھ ہی، قریب ہی سیٹ پر بیٹھے مجھے اپنے گزرے ہوئے زمانے کے قصے، کہانیاں سنا رہے تھے۔ انہیں یہ دیکھ کر خوشی ہو رہی تھی۔ انہیں اس میں کون سا اسم ہے؟ اس میں ضمیر ہے۔ اس میں ضمیر کون سا اسم ہے؟ انہیں، ان، اس، انہیں، آپ، تم، یعنی جو کہ اس میں معرفہ کی جگہ استعمال ہو جائے، کسی اسم کی جگہ استعمال ہو، وہ اسم جو کسی خاص اسم کی جگہ استعمال ہو تو وہ اس میں ضمیر کہلاتا ہے۔ جیسے علی بہت اچھا لڑکا ہے، وہ ہر سال پوزیشن لیتا ہے، تو یہ وہ جو ہے اس میں ضمیر ہے، ٹھیک ہے۔